बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान का अलमिया ये है कि यहाँ के पॉलिसी साज दरख्त की कभी एक शाख काट लेते हैं, कभी दूसरी शाख काट लेते हैं और अपने आप को भी इस गलत फहमी में मुब्तला कर देते हैं और कौम को भी कि उन्होंने दरख्त को जड़ों से उखाड़ दिया है। कोई भी मसला हो, हम उनके रूट काजेज़ को एड्रेस नहीं करते, बल्कि कुछ न कुछ सिक्योरिटी की सतह पे या फिर ऑपरेशन की सतह पे या फिर लॉ एंड ऑर्डर की सतह पे इक़दामात करके हम ये समझ लेते हैं कि ये मसला हल हो गया। यही कुछ टीटीपी के मामले में भी हुआ और उस वक़्त कुछ तो अमरीकी ड्रोन्स ने टीटीपी की क़यादत को बहुत नुकसान पहुंचाया और फिर पाकिस्तान में जो मिलिट्री ऑपरेशंस हुए उसकी वजह से टीटीपी के अंदर तकसीम भी आ गई। तो पाकिस्तान में ये फ़िक्रा आम कर दिया गया कि जी हमने दहशतगर्दी की कमर तोड़ दी है। लेकिन जो इस मसले पे सोचने समझने वाले लोग हैं और उनमें से 2-3 आज हमारे जरगे के शुरका भी हैं, वो यही कहते रहे कि भाई मसला हल नहीं हुआ है क्योंकि रूट काजेज़ को एड्रेस नहीं किया गया है। अब अफ़गानिस्तान से अमरीकी इनख़ला के बाद हकीकत ये है कि कबाइली अज़ला और पुख्तनख्वा वहाँ पे कोई दिन ऐसा नहीं गुज़रा है कि कोई न कोई वाक़या दहशतगर्दी का ना हुआ हो, सिक्योरिटी फोर्सेस के किसी न किसी अहलकार को निशाना ना बनाया गया हो। जो हम जैसे तालिब इल्म हैं, हमें तो ये ख़दशा नज़र आ रहा है कि मामला एक बार फिर रोज़ बरोज़ संगीन होता जा रहा है और टीटीपी का मसला जो यहाँ पे लोग समझते थे कि हल हो गया है, तो वो हल नहीं बल्कि शायद संगीन हो गया है। ये मेरी ज़ाती राय है। तो इसलिए आज के जरगे में हम इसको मौज़ूई बहस बनाएंगे कि टीटीपी की दोबारा या नई जन्म कैसे हुई, उनकी स्ट्रेंथ क्या है और उनकी हैंडलिंग का बेहतर तरीका क्या हो सकता है। हमारे साथ शुरकाए गुफ्तगू हैं आज के जरगे में जनाब आमिर राना साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, पेप्स के सरबराह हैं। एहसान टीपू महसूद, ताल्लुक़ उनका ख़ुद साउथ वज़ीरिस्तान से हैं और वो भी इन्हीं मौज़ूआत पे काम करते हैं, राब्ते में भी रहते हैं और आजकल वो और उनके 2 साथी अपना एक उन्होंने प्रोजेक्ट भी शुरू किया है जो इस हवाले से रिपोर्टिंग करते हैं और खुरासान डायरी के नाम से। और समी यूसुफज़ई साहब, उनकी भी सारी ज़िंदगी इन्हीं चीज़ों का तज्ज़िया करते हुए वो गुज़र गई। समी यूसुफज़ई साहब, आप क्या देखते हैं, एक तो इस वक्त अफ़गानिस्तान में क्या सूरत हाल है वहाँ के तालिबान की, और पाकिस्तान में ये टीटीपी की री एमर्जेंस कैसे हो गई? अफगानिस्तान में तो सिलसिला वही चल रही है जहाँ से तालिबान ने 94 में शुरू किया था। वही क़वानीन, वही लोगों को मुश्किलात में डालना, ख़वातीन को मुकम्मल तौर पर यूनिवर्सिटीज़ से बैन करना और दिन ब दिन अफगानिस्तान के जो लोगों के जो इकनॉमिक सूरत हाल है, जो इकानमी है, वो बुरी हालत में है। कोई भी मुल्क तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने के लिए अभी तक तैयार नहीं है और तालिबान में जो उनका रहबर है हिब्बतुल्लाह अख़ुंज़ादा के इर्द गिर्द 4-5 लोग बैठे हैं जो बहुत बहुत ही सख्त फैसले करते हैं। बावजूद कि काबुल में जो वज़रा है, जो दूसरे लोग हैं, उन फैसलों से नाखुश है, लेकिन फिर भी एक डिक्टेटरशिप है। अच्छा समी, टीटीपी का ये कहना है कि जी हम पाकिस्तान ही में हमारे ठिकाने हैं और हम पाकिस्तान ही से ऑपरेट कर रहे हैं। आपकी मालूमात क्या है कि टीटीपी अफ़गानिस्तान में है और अफ़गान तालिबान के साथ उनके ताल्लुकात की नोयत क्या है? उनके ताल्लुकात की नोयत भाइयों जैसा है। एक ग्रुप है, एक मिशन है इस्लामिक रियासत का क़याम, चाहे वो अफ़गानिस्तान में हो चाहे वो पाकिस्तान में। इस वक्त पाकिस्तान का पोजीशन वही है जिस तरह का अफ़गान हुकूमत का पोजीशन था कि वो पाकिस्तान को कह रहे थे कि तालिबान अफ़गानिस्तान में हमले करते हैं लेकिन फिर जाकर पाकिस्तान में मज़े करते हैं। इस वक्त भी वही सूरत हाल है।
ٹی ٹی پی افغانستان میں مزے کرتے ہیں، پاکستان میں حملے کرتے ہیں، اور پاکستان وہی درخواست کرتے ہیں کہ ان کو باہر نکال دو. جس طرح پاکستان کرزئی صاحب اور اشرف غنی کو کہہ رہے تھے کہ طالبان آپ لوگوں کا اندرونی معاملہ ہے، آپ خود ان سے بات کریے، ان کو ختم کریے. ابھی طالبان بھی یہی نیریٹیو دہرائیں گے کہ ٹی ٹی پی آپ کا اپنا مسئلہ ہے، ان سے اپنا ٹیکل کرے، ہمیں شکایت نہ کرے. تو عامر رانا صاحب پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ جو ہمیں اتنے سالوں سے کہا جا رہا تھا کہ جی بس ہم نے کمر توڑ دی ہے، اور پھر یہ ری ایمرجنس اور اتنی اچانک کیسے ہو گئی ٹی ٹی پی؟ دیکھیے اچانک تو نہیں ہوئی، اور یہ بھی میرا خیال ہے کہ جس وقت یہ دعوے کر رہے تھے کہ پاکستان میں امن بحال ہو گیا ہے، اس وقت کے بھی اعداد و شمار دیکھ لیں، پاکستان میں وقفے سے حملے جاری رہے. ہاں یہ تھا کہ ٹی ٹی پی ذرا مختلف فیکشنز کے اندر تقسیم تھی، مختلف جگہوں پہ لو اسکیل کے حملے کر رہے تھے. اب لیکن وہ اب متحد ہو گئے. تو یہ دعویٰ اس وقت بھی جو ہے اس کی کوئی بنیاد نہیں تھی، ابھی بھی نہیں ہے. اس وقت بھی طالبان کا اور ٹی ٹی پی کا، جیسے آپ نے ذکر کیا آج کے کالم میں سمیع صاحب کہہ رہے ہیں، اسی طریقے سے ایک برادرہڈ کا تعلق ہے، بھائی چارہ ہے. تو اس وقت بھی تھا، ابھی بھی ہے. پاکستان کی پالیسی جو ہے وہ سب سے زیادہ پرابلمیٹک ہے. اس دوران کے اندر جو کام کرنا چاہیے تھا، ایک بڑا افغان پالیسی کو اثر نو دیکھنا چاہیے تھا، وہ نہیں ہوا. اور یہ اگر کوئی کہیں کہ یہ اس وقت جو پاکستان کے اندر صورتحال ہے وہ پاکستان کی افغان پالیسی کی بنیادی وجہ سے ہے کہ اس کو ابھی تک ریویو نہیں کیا گیا. اور جو لوگ ریویو کرتے ہیں وہ ان میں شاید اب اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کوئی نیو اور انویٹیو جو تھاٹ اس کے اندر لے کے آ سکیں کہ نئے ابھرتے ہوئے چیلنجز کے ساتھ کیسے نمٹنا ہے، طالبان کے ساتھ تعلقات کی نوعیت کیسی ہو، اور کس طریقے سے افیکٹولی اپنے ڈپلومیٹک اور ریسورسز. آپ کا ادارہ ماشاءاللہ اس معاملے پہ بڑا مستقل ریسرچ کرتا رہتا ہے. آپ کے اعداد و شمار کیا بتاتے ہیں، آپ کے ادارے کی تحقیق کیا بتاتی ہے کہ گزشتہ سال کے دوران کس نوعیت کی کارروائیاں ہوئیں اور کتنی تعداد میں ہوئی؟ دیکھیے ابھی تک تو 117 سے زیادہ ٹی ٹی پی کے صرف، باقی گروہ نہیں، قاری گل بہادر جو ایک اچھے طالبان ایک دور میں سمجھے جاتے تھے، یا آئی ایس کے تو 117، اور اس کے اندر جو ہے سوسائڈ اٹیکس بھی ابھی آ کے شامل ہو گئے، اور زیادہ سیکیورٹی فورسز کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے. نہ صرف یہ کہ انہوں نے ساؤتھ اور نارتھ وزیرستان میں ڈی آئی خان بنو، بلکہ کوئٹہ تک کے اندر انہوں نے حملے کیے ہیں، اور ان کے حملوں کے اندر خاصی شدت آئی ہے. اور آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ میڈیا بلیک آؤٹ تو رہتا ہے جہاں پہ یہ ہوتے ہیں، جب تک اسلام آباد میں نہ ہو. اور شاید میرا خیال ہے کہ اب سیز فائر کے بعد ان کی حکمت عملی یہی ہے کہ اب بڑے شہروں کی طرف بڑھا جائے. پشاور کے ارد گرد تو انہوں نے پہلے سے ہی کچھ نہ کچھ کارروائیاں شروع کی تھیں. اسلام آباد آنا ایک بڑے خطرے کی نشاندہی کرتا ہے. تو 117 حملے ایک بہت بڑی تعداد ہے، اور یہ 55% اضافہ ہے. اور اس کے اندر ابھی تک تو سیکیورٹی فورسز، پولیس جو ہے ٹارگٹ ہے. اگر حملے بڑھتے رہے جیسے سیز فائر کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ جو گروپ جہاں پہ سیل ان کے ہیں وہ حملے کریں، تو یہ تو پھر دوبارہ سے جو ہے وہ اس میں حکومت کی تبدیلی کا بھی کوئی اثر ہے؟ کیونکہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے دور میں ٹھیک ٹھاک تھا معاملہ، اور یہ پچھلے 6-7 مہینوں میں اس نئی حکومت کی پالیسیوں کی وجہ سے ایسا ہو. دیکھیے نہ تو ان کا کوئی کنٹرول تھا اس پالیسی کے اوپر، نہ اس حکومت کا ہے، اور نہ ہی یہ کنٹرول لینا چاہتے ہیں. اگر یہ لینا چاہتے خان صاحب بھی اور میاں صاحب بھی تو اس کے اوپر ڈبیٹ ہوتی. ہمیں نظر آتا کوئی منسٹری آف انٹیریئر میں کوئی تحریک ہو رہی ہے، کوئی نیکٹا میں، فورن آفس میں، سیاسی پارٹی مشاورت کہیں بھی نہیں ہے. یہ ڈرتے ہیں، اور اس کی وجہ آپ کو پتہ ہے ان کے دور میں کوئی دلچسپی تھی سیاسی قیادت کو، نہ موجودہ دور میں کوئی بالکل. اور دلچسپی ہاں ابھی سیاست بازی چل رہی ہے، ایک دوسرے کے خلاف بیانات کی حد تک ہے، دہشت گردی. لیکن ہم وہ لوگ ہیں، اور احسان بھی ان میں شامل ہے، کہ جن کی دلچسپی رہتی ہے. تو کیا ہے آپ کی تحقیق کیا بتاتی ہے اس وقت ٹی ٹی پی کی اسٹرینتھ کیا ہے، افرادی لحاظ سے، وسائل کے لحاظ سے، اور پھر جو سوئسائڈ حملوں کی کیپیسٹی کے لحاظ سے؟ ہاں بالکل. ٹی ٹی پی ایک تو فگر یو این کی طرف سے، یو این سیکورٹی کونسل نے ایک اسٹڈی مرتب کی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ 5 سے 6 ہزار ان کی فگر ہے جو افغانستان میں ہے. تو یہ تقریباً کچھ مہینے پہلے کی فگر تھی، لیکن ہماری اطلاعات یہ ہے کہ یہ 7-8 ہزار کے قریب ہیں. اور اس میں ایک بڑی جو ہوئی ہے ریکروٹمنٹ سمجھے، یا جو لوگ آئیں، تو یہ وہ فیملیز جب ٹی ٹی پی کے مالاکنڈ ڈویژن سے، ساؤتھ وزیرستان سے، نارتھ وزیرستان سے جب وہاں پہ آپریشن ہوئے تو یہ لوگ شفٹ ہو گئے تھے افغانستان کی طرف. اور ان کی جو اور تعداد ہے وہ 40-45 ہزار کے قریب ہے، جس میں
ان کے بچے بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں. تو وہ جو نسل ہے یعنی مثال کے طور پر اگر 2009-10 میں ایک بچہ 10 سال اس کی عمر تھی یا 12 سال، تو وہ ابھی ایک جنگجو بن گیا اور وہ ٹی ٹی پی کے صفوں میں شامل ہو گیا ہے. اور یہ چیزیں ہم ان کی طرف سے جو ویڈیوز آتی ہیں تو اس میں بھی یعنی آپ کو ینگسٹر زیادہ نظر آئیں گے. اور یہ وہ نسل ہے، یعنی ریاست کو اس چیز کا ادراک نہیں ہے کہ یہ اس کو ہم نئے جہادی کہتے ہیں. یہ وہ روایتی جہادی نہیں ہے. ان کو ٹیکنالوجی کا بھی پتہ ہے، سوشل میڈیا کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں. ہم اس چیز کو مانیٹر کرتے ہیں اور ان کی آج کل جو ریکروٹمنٹ ہو رہی ہے وہ سوشل میڈیا کے تھرو بھی ہو رہی ہے. اور پھر ان کی طرف سے ملٹیپل یعنی میڈیا کے فرنٹ پہ چیزیں سامنے آ رہی ہے. یعنی اس میں پرنٹ میں اگر آپ دیکھیں تو کتابیں ہیں، اس میں ان کے رسالے ہیں. پھر انہوں نے ریڈیو کے پروگرام بھی شروع کیے ہیں اور جس میں وہ اپنے لیڈرشپ جو ہیں یا جو شورا کے لوگ ہیں ان کا انٹرویو کرتے ہیں اور ان کی طرف سے ویڈیوز بھی آتی ہیں. اور ہر سبجیکٹ پہ، صرف یہ نہیں کہ جہاد شریعت کے اوپر، سیاسی معاملات پہ بھی وہ بات کریں گے، فلڈز کے حوالے سے بھی وہ بات کریں گے، گورننس پہ بھی وہ کرٹیسائز کریں گے. تو وہ اپنے لیے یعنی ملٹیپل ڈائمینشن سے وہ خود کو کوشش ان کی ہے کہ ہم ایڈجسٹ کریں خود کو اور نئے ریکروٹمنٹ لے کے آئیں. بلکہ نیشنلزم پہ بھی، یعنی جہادی اور نیشنلزم یہ دو الگ چیزیں ہیں، لیکن مفتی نور علی مسعود نے اس کو بھی آپس میں مرج کیا ہوا ہے کہ پشتون نیشنلزم پہ بھی وہ بات کرتے ہیں، بلوچ نیشنلزم پہ بھی بات کرتے ہیں. آپ کے پاس کیا اطلاع ہے کہ سوئسائڈر کی کیپیسٹی ان کی کتنی ہے اور یہ اب خودکش حملوں کا سلسلہ کیسے شروع ہو گیا؟ ہاں، خودکش کا یہ کہ ٹی ٹی پی نے یعنی پہلے سیز فائر کی انہوں نے وہ کی تھی کہ ہم دفاعی حملے کریں گے، انتقامی حملے کریں، کیونکہ ہمارے خلاف سیکورٹی فورسز ایکشن لے رہی ہے تو اس کے جواب میں اب ہم بھی حملہ کریں گے. تو یہ پہلا سٹیپ تھا سیز فائر ختم کرنے کا. پھر انہوں نے پچھلے مہینے ایک باقاعدہ انہوں نے ایک اور اعلامیہ ایشو کیا جس میں انہوں نے کہا کہ ہم ایکسپینڈ کریں گے اپنے آپریشنز کو. تو یہ جو ایکسپینشن ہوئی ہے اس میں انہوں نے اس دفعہ سوسائڈ جو اٹیکس ہے اس کو بھی انہوں نے ایڈ کیا ہے اور وہ ہم نے اب ریسنٹلی دیکھے ہیں کہ کوئٹہ میں بھی اور پھر اسلام آباد میں. اور یہ میرے خیال میں جو ہماری انفارمیشن ہے یا جب ان سے بات ہوتی ہے تو یہ چیزیں یعنی اب پشاور یا خیبر پختونخوا تک محدود نہیں رہیں گی، بلکہ باقی جو پاکستان ہے، کراچی، پنجاب اور بلوچستان میں، تو ان کے سوسائڈ اٹیکس زیادہ تر یہاں پہ ہوں گے. ہاں، خیبر پختونخوا میں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ٹارگیٹڈ کلنگ ہو سیکورٹی فورسز کے خلاف اور خاص کر جو پولیس ہے کہ ان کو نشانہ بنایا جائے. اور اس میں جو اوورال اس میں ایک اور چیز جو بڑی خطرناک ہمیں نظر آ رہی ہے کہ حافظ گل بہادر جو فیکشن ہے نارتھ وزیرستان میں، تو گراؤنڈ پہ کچھ اس طرح کی چیزیں ہمیں سامنے نظر آ رہی ہے کہ ان دونوں کے بیچ میں کوئی تعاون ہے. اور حافظ گل بہادر نے پچھلے مہینے ایک ویڈیو ریلیز کی تھی جس میں انہوں نے 1 درجن کے قریب اپنے جو فدائین جو ہیں ان کی ٹریننگ ہو رہی ہے اور ان کو دکھایا گیا ہے اور اس میں تقریباً 3 حملے آلریڈی کر چکا ہے نارتھ وزیرستان میں. اور تو یہ جو آپس میں مختلف جو گروپس ہیں اس میں آپ یعنی ہم بلوچستان میں بھی یہ چیز دیکھ رہے ہیں کہ بلوچ جو ملیٹنٹس ہیں جو کہ سیپریٹسٹ ہیں اور ٹی ٹی پی وہ بھی ایک دوسرے کو سپیس دے رہے ہیں وہاں پہ، اور بلوچ جو فیکشنز ہیں وہ بھی ٹی ٹی پی میں شامل ہو رہے ہیں. تو یہ جو مختلف گروپس کا آپس میں ملاپ ہے تو یہ کل انہوں نے جو دعویٰ کیا تھا کہ مکران سے تعلق رکھنے والا ایک گروپ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا ہے. اس سے پہلے بھی ایک حقانی نیٹ ورک کے ساتھ منسلک بلوچ گروہ تھا تو وہ بھی ٹی ٹی پی میں شامل ہو گیا ہے. تو یہ جو مختلف گروپس ہیں کہ اس میں اب نیشنلسٹ گروپس بھی ہیں، اس میں جہادی بھی ہیں، یہ آپس میں مل رہے ہیں اور ٹارگٹ ایک ہی ہے کہ پاکستانی ریاست کو جس طریقے سے بھی وہ کمزور کیا جائے. ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں اور واپس آئیں گے تو گفتگو کا سلسلہ یہیں سے آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. سمیع یوسفزئی صاحب، یہ بتائیے کہ مثلاً افغان طالبان کے ساتھ تو پاکستان کی دوستی بھی ہے اور واحد ملک جو اگر ان کی وکالت کرتا رہا تو وہ بھی پاکستان ہیں. ٹی ٹی پی کو پاکستان کے خلاف کارروائیوں سے افغان طالبان روک نہیں سکتے، ان کی کچھ مجبوریاں ہیں یا کہ کنٹرول رکھتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی وہ کنٹرول نہیں کرنا چاہتے؟ کئی وجوہات ہیں. پہلے تو یہ ہے کہ ٹی ٹی پی کے جو لوگ ہیں وہ طالبان کو اپنے امیر مانتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ بہت بری حالاتوں میں قبائلی اضلاع میں ٹی ٹی پی کے ساتھ طالبان رہے، حقانی ان کے ساتھ رہا، ان کو شیلٹر دے رہا تھا، ان کو سپورٹ دے رہا تھا، ان کے ساتھ افغانستان میں جا کر اتحادیہ افواج اور کرزئی کے خلاف لڑ رہے تھے. تیسرا یہ ان کا ایک بھائی چارہ ہے. چوتھا یہ ہے کہ وہ ایک اسلامی نظام چاہتے ہیں اور طالبان کسی کو نہیں چھوڑ سکتے کہ وہ اسلامی نظام پاکستان میں چاہتے ہیں اور آپ ان سے ختم کر دیں. تو یعنی طالبان اگر چاہیے تو
TTP को बाहर भी निकाल सकते हैं, उनके हाथ भी बांध सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में वो कभी नहीं करेंगे। वो पाकिस्तान को वही करेंगे जो पाकिस्तान कर रहे थे। पाकिस्तान इंटरनेशनल कम्युनिटी को कह रहे थे कि हम तालिबान के खिलाफ अगर ऑपरेशन करें, यहाँ पर इंटरनल एक एक मजहबी ग्रुप्स का, मजहबी पार्टियों का एक रिएक्शन होगा, मिलिटेंट का रिएक्शन होगा। हम ये कर सकते हैं कि आपके साथ करज़ई के साथ या अफगान हुकूमत के साथ या अमेरिकन के साथ तालिबान को किसी मेज़ पर बिठा सकते हैं। अब वही चीज़ पर तालिबान दोहरा रहे हैं कि हम TTP के खिलाफ तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम ये कर सकते हैं कि आपके साथ अच्छे होटल में ठहराए, आपके साथ मुज़ाकरात करें, जिस तरह उन्होंने कर दिया। जो तालिबान ने जो पाकिस्तानी जो हिस्ट्री रिपीट की, अब वही हिस्ट्री तालिबान पाकिस्तान के ऊपर अप्लाई कर रही है। मेरे ख्याल में तालिबान के साथ, TTP के साथ अफगान तालिबान का एक रूहानी ताल्लुक भी है, एक ज़बान के ताल्लुक भी है, एक ग्रुप भी है, एक नाम भी है, और मेरे ख्याल में मुस्तकबिल में ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। इस चैलेंज से पाकिस्तानी रियासत जिस तरह निमट रही है, अब अफगान तालिबान कहते हैं यार आप और क्या चाहते हैं, आपने कहा हमारे साथ बिठाएं, हमने उनको आपके साथ बिठा लिया। तो अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आने के बाद पाकिस्तानी हुकूमत और रियासत ने जिस तरीके से उनको हैंडल किया, तो वो तरीका ठीक था? और हल क्या है? डिप्लोमेटिक रस्तों से हो सकता है, मिलिट्री ऑपरेशन बेस्ट ऑप्शन है, ताकत का इस्तेमाल, या कि उनके साथ इंगेजमेंट जिस तरह उनके साथ मुज़ाकरात किए गए? गलती कहाँ पे हुई है और क्या होना चाहिए? देखिए, गलतियाँ तो गिनवाएंगे तो बहुत सारी गलतियाँ, उसमें से गलती ये कि तालिबान को समझा था कि ये इनके साथ बड़ा इजी रिलेशनशिप होगा और इनको हम दबाव डाल के और बहुत सारे काम करवाए जा सकते हैं। लेकिन चैलेंज पाकिस्तान के लिए TTP से भी बड़ा चैलेंज इस वक्त ये है कि तालिबान इट्सेल्फ जो है, उन्होंने पूरा डेडलॉक, जियो स्ट्रेटेजिक डेडलॉक पूरे ख़त्े में पैदा कर दिया हुआ है। अब उस डेडलॉक को कैसे ख़त्म किया है? सेंट्रल एशिया की बहुत सारी तवक्कुआत थी कि तालिबान आने के बाद, चाइना की तवक्कुआत थी, पाकिस्तान की थी, और पाकिस्तान का था कि ये पूरा इंडिया को हम उससे पूरे गेम से बाहर रखेंगे। और इस डेडलॉक के अंदर सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है। इसकी इकनॉमिक पोजीशन जो है बड़ा क्राइसिस के अंदर है। अब अमेरिका के अंदर थिंकिंग, शायद वेस्ट के अंदर थिंकिंग ये है कि तालिबान के मसले को हल कैसे किया जाए। वो समझते हैं कि बजाय इसके कि रेजिस्टेंस फ्रंट को सपोर्ट करने के, इस मरतबा पाकिस्तान की रियासत की मदद की जाए। क्या ये पाकिस्तान कर सकेगा? तालिबान के ख़िलाफ़ किस हद तक जा सकेगा? सफारती दबाव बढ़ा सकेगा? अगर ये बॉर्डर के इश्यूज़ बढ़ते हैं सारे, तो ये एक बड़ा चैलेंज होगा कि जो अभी तक पॉलिसी रही और ये वाली अगर पॉलिसी नहीं, ये जो उनके साथ नेगोशिएशन हुए और जिस तरीके से हुए, तो कुछ लोग ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जी ये इस वक्त जो सूरत हाल है तो ये उसकी वजह से है। कुछ तो कहते हैं कि नहीं, उसकी वजह से तो हालात अभी तक कुछ काबू में रहे। तो आप क्या समझते हैं कि उसके बाद पाकिस्तानी हुकूमत की जो हैंडलिंग थी, मुज़ाकरात जिस तरीके से किए, तो वो ठीक था? देखिए, शुरू के अंदर तो लग रहा था कि ठीक है, लेकिन कि मुज़ाकरात होंगे, शायद सीज़ फायर हो जाएगा। लेकिन चूँकि उधर भी कोई इस तरह की नीयत नहीं थी कि जाके हमने अपने आप को सरेंडर कर देना है, पाकिस्तान की शराइत के ऊपर आ जाना है, बल्कि उधर तो नीयत ये थी कि हमने अपनी शराइत के ऊपर आना है, फाटा का जो स्टेटस है उसको रिवर्स कर देना है और दोबारा से हम असले के साथ आएंगे। तो ये तो रियासत नहीं कर सकती थी। उसमें यहाँ पे गलती हुई कि तालिबान को गारंटर के बजाय उनको वहाँ पे फ्रीक के तौर पे बैठना चाहिए था, और रियासत को पाकिस्तान की चाहिए था कि उनके साथ बात करें और इनको आप एक जिरगे के असूल की तरह उनको एक मुजरिम के तौर के ऊपर रखते और उनकी वहाँ पे गोशमाली होती और उसके बाद किसी तस्वीर के पर पहुँचते, और क्या शराइत थी ये हो सकता था। और उसका मुतबादिल ये था, और ये यहाँ पे ये समझा जा रहा था कि मुज़ाकरात के नतीजे में अगर TTP वापस ना भी आई तो तालिबान को हम मजबूर कर देंगे कि उनको अपने फोल्ड्स के अंदर ले जाए, अपने अंदर शामिल कर लें। वो भी नहीं हो सका, और उसकी वजह वही है, नज़रियाती वजह है और उनकी आपस में ताल्लुक़ है। और यही वजह है कि एक पूरा ऐसा डायकोटमस स्टेट बनती जा रही है अफ़गानिस्तान, जो ईरान से तो किसी हद तक मिलती जुलती है, लेकिन पाकिस्तान के लिए एक तो डिप्लोमेटिक चैलेंज
سیاسی چیلنج بلکہ ریاست کے لیے بھی ایک چیلنج ہے، سماج کے لیے بھی چیلنج ہے. اور مجھے تو وہ 15 اگست کے بعد وہ سیمینار نہیں بھولتا جب ایک ریٹائرڈ جنرل نے کہا کہ ڈریں اس وقت سے کہ جب طالبان ایک اچھی گورننس افغانستان میں لے آئیں تو آپ کے پاس اس کا جواب کیا ہوگا. تو یہ جب تھنکنگ ہے اور چیلنج بہت ہی بڑا ہے، اس کو اب کیسے ڈیل کرے گی ریاست اور ریاستی ادارے ابھی دیکھنا ہے. اچھا، خیبر پختونخوا چونکہ فرنٹ لائن پہ ہے، سب سے زیادہ متاثرہ بھی ہے، تو خیبر پختونخوا کی حکومت کا اور پھر وہاں پولیس کا، سی ٹی ڈی کا رسپانس کیسے رہا؟ عوامی توقعات کے مطابق تھا، ہے یا نہیں؟ ہاں، خیبر پختونخوا حکومت یا ان کے جو وزراء ہیں ان سے جب ہماری بات ہوتی ہے تو ان کا بھی ایک گلہ ہے، وہ فیڈرل گورنمنٹ سے بھی ہے اور اسٹیبلشمنٹ سے. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو طالبان کا ایشو ہے یہ ہمیشہ سے یعنی اسٹیبلشمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ نے اس کو ڈیل کیا ہے. نہ ہماری اتنی کیپیسٹی ہے، نہ پولیس کی ہے کہ ہم ان کا مقابلہ کر سکیں. تو وہ انتظار کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا کہ نئے آرمی چیف کے آنے کے بعد کوئی تو آپ ان سے یہ نہیں پوچھتے کہ آپ کی حکومت کے ترجمان کی قیادت پہ جرگہ پھر کیوں جاتا رہا؟ اس وقت انہوں نے کیوں یہ نہیں کہا کہ یہ وفاقی حکومت کا مسئلہ ہے؟ وہ تو اپنے ترجمان کو بھی ڈس آن کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں ریپرزینٹ نہیں کرتا بلکہ کسی اور کو کر رہا ہے، اور ان کے بیانات سے یہ لگ بھی رہا ہے. تو وہاں پہ یہ چیز ہے. پولیس کا جہاں تک تعلق ہے تو پولیس وہاں پہ 2 کیٹیگریز میں، ایک ہے مرج ڈسٹرکٹ میں، تو وہاں پہ تو حالات جو ہے بہت خراب ہے. یعنی جو ساؤتھ وزیرستان ہے تو وہاں پہ جب ٹی ٹی پی کی طرف سے کوئی حملہ ہوتا ہے کسی پولیس اسٹیشن پہ تو پولیس وہاں سے فرار ہو جاتی ہے اور اسلحہ وغیرہ چھوڑ کے گاڑیاں وہ ٹی ٹی پی اپنے قبضے میں کر لیتی ہے. وہ تو اب خاصدار اور وہ جو ہے ان کی ٹریننگ ہو رہی ہے، ان کو پولیس میں کنورٹ کیا جا رہا تھا. اس میں تقریباً 3-4 سال لگے ہیں، لیکن اس کی جو ٹریننگ ہے ابھی تک بھی یعنی میں اگر کہوں کہ 80% جو ہے وہ چیزیں ابھی بھی رہ رہی ہیں. ان کی حکومت نے 4 سالوں میں بھی یہ کام نہیں کیا، وہ کچھ نہیں ہوا. ریسورسز کی شدید کمی ہے اور وہاں پہ ڈی پی او جو ہے وہ سب سے زیادہ ان کو اپنی سیکورٹی کی فکر ہوتی ہے بجائے یہ کہ اپنی پولیس فورس کو کریں. اور دوسرا یہ کہ پولیس کی وہ کیپیسٹی ہے بھی نہیں کہ آپ پاک افغان بارڈر پہ اس کو بٹائیں کہ یہاں سے ٹی ٹی پی کے لوگ آ رہے ہیں، آپ ان کو روکیں. یہ سی ٹی ڈی کی اب مثلا ہم نے دیکھا ہے کہ پنجاب میں سی ٹی ڈی پچھلے سالوں میں اس کی پرفارمنس بہت افیکٹو ہو رہی ہے. تو خیبر پختونخوا میں یہ سی ٹی ڈی کی اتنی ابتر حالت کیوں ہے کہ ادھر جا کے خود ان کے سینٹر پہ اور بنو جیسے علاقے میں؟ اب اس واقعے پہ بھی ہونا یہ چاہیے تھا کہ اداروں کے بیچ میں ایک یونیفائڈ اپروچ، اس پہ بھی سیاست ہو رہی ہے. سی ٹی ڈی والے ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاس وہی ریسورسز کی کمی ہے، کیپیسٹی نہیں ہے. اور یہ جو سینٹر تھا وہاں پہ بھی ان کی طرف سے یہ ڈی آئی جی ہے سی ٹی ڈی خیبر پختونخوا، اور وہ چیز میڈیا میں بھی آئی ہوئی ہے کہ نہیں ہے. کل پھر تیمور جگڑا صاحب ٹی وی پہ آئے، انہوں نے ایک بیان دیا ہے کہ نہیں ہم نے سی ٹی ڈی کو کافی ریسورسز دیے ہیں بلکہ ان کا بجٹ جو ہے ہم نے ڈبل کیا ہے. تو یہ جو انٹرنل ہے ڈویژن آپ کہہ لیں یا آپس میں جو اداروں کی لڑائی ہے تو اس کی وجہ سے بھی ٹی ٹی پی جو ہے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور دوسرا یہ کہ سیکورٹی فورسز کے جو لوگ ہیں جو گراؤنڈ پہ ڈپلائیڈ ہے وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جب تک کوئی فیڈرل گورنمنٹ سے کوئی پالیسی ہمیں نہیں آئے گی تب تک ہم یعنی اس طرح نہیں کر سکتے کہ وہ اب صرف یعنی ڈیلی بیسس پہ وہ کنفرنٹ کرتے ہیں ٹی ٹی پی کو جب ان پہ کوئی حملہ ہوتا ہے یا لوکل لیول پہ کوئی وہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کرتے ہیں تو وہ کنڈکٹ کرتے ہیں. لیکن وہ ایک کمپریہنسو یا جامع پالیسی کی یا اسٹریٹجی بنانے میں وہ بھی ناکام ہے. تو وہ بھی پنڈی کی طرف اور اسلام آباد کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سے کوئی پالیسی آئے گی تو ہم پھر گراؤنڈ پہ امپلیمنٹ کریں گے. لیکن یہ بات کیا حقیقت ہے کہ خود ویسے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو وہاں کے وزراء ہیں وہ صحافیوں کو بھی دھمکیاں دیتے ہیں اور بھی بہت کچھ کرتے ہیں اور بڑے یہاں پہ آ کے جہادی اور بہادر بنے پھرتے ہیں. یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جی بہت سارے وزراء اور وہ بھی سرنڈر ہو چکے ہیں، چندے بھی دے رہے ہیں، یہ بات درست ہے؟ ہاں، باتیں تو دونوں طرف سے، یعنی وزراء بھی دے رہے ہیں وہ تو، بلکہ آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے کہ ہمارے سامنے انہوں نے خود اس چیز کو کنفیس کیا ہے، اور اپوزیشن کے لوگ بھی دے رہے ہیں. اور وہاں پہ اب تو یہ اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ پولیس کے جو آفیشلز ہیں وہ بھی دے رہے ہیں ٹی ٹی پی کو بتا، صرف ٹی ٹی پی کو نہیں کچھ اور گروپس بھی ہیں. تو بتا خوری جو ہے وہ تو بالکل عروج پہ خیبر پختونخوا میں، اور خاص کر جو جنوبی خیبر پختونخوا ہے، یہ بنو، ڈی آئی خان ڈویژن، کوہا ڈویژن، تو یہاں پہ حالات جو ہیں بہت ہی خراب ہیں. اچھا، یہاں پہ ایک تو یہ صورتحال ہے، لیکن دوسری طرف وہاں کے وزراء بڑے وہ ہیں، اور کل ایک وزیر صاحب نے مبینہ طور پر ہمارے ایک جرنلسٹ ساتھی کو بڑی دھمکیاں دی ہیں، رسول داوڑ صاحب کو. وہ خود اور دونوں ایک ہی علاقے کے ہیں، دونوں ایک ہی علاقے کے ہیں. تو رسول داوڑ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہوا. رسول داوڑ صاحب، یہ کیا ہوا ہے؟ کس وزیر نے آپ کو کس طرح کی دھمکیاں دی ہیں؟ جی بالکل، یہ صوبائی وزیر ہے خیبر پختونخوا اسمبلی کے، وزیر ریلیف اقبال وزیر.
اس سے ہم نے کل رات موقف جاننے کی کوشش کی، اس کو میسج بھیجا واٹس ایپ کے ذریعے سے، ایک ویڈیو ان کی وائرل ہوئی تھی ٹویٹر پہ، سوشل میڈیا پہ، تو اس بارے میں ان سے موقف جاننے کی کوشش کی تھی، کیا واقعی آپ نے کسی سرکاری ادارے کے دفتر کو یرغمال بنایا ہے، کچھ اس طرح کی آپ کی ویڈیو ہے؟ تو ایک لائن اس سے موقف جاننے کی کوشش کی، لیکن بدلے میں انہوں نے تقریباً آدھے گھنٹے بعد واٹس ایپ پہ کال کر کے اور قتل کی دھمکیاں اور ساتھ ساتھ گالم گلوچ اور غلیظ زبان استعمال کی۔ میں نے برہا ان سے کہا کہ ہم صرف آپ کا موقف جاننا چاہتے کہ واقعی ایسا واقعہ ہوا ہے یا ویڈیو فیک ہے یا جیلی ہے یا اصلی ہے، اس بارے میں آپ بتا دیں۔ لیکن وہ مسلسل گالیوں پہ اور گالم گلوچ پہ اتر آیا اور اس کے بعد انہوں نے فون بند کیا۔ یہی ایک واقعہ پیش آیا تھا۔ اچھا، آپ صرف ان کا، اور وہ ویڈیو کس چیز کی ہے؟ جی وہ ویڈیو کسی کے ساتھ وہ فون پر بات کر رہے ہیں اور وہ ایک سرکاری دفتر کے اندر کھڑا ہے، دروازے بند کیے گئے ہیں، ڈی جی لوکل گورنمنٹ آفس ہے حیدر آباد کا، وہاں سے اطلاعات آ رہی تھی کہ انہوں نے یا آفس والوں کو یرغمال بنایا ہے۔ وجہ یہ تھی کہ شمالی وزیرستان میں جو لوکل گورنمنٹ میں کلاس 4 نوکریاں ہیں، اس پر کوئی پڈا چل رہا تھا محکمے کے درمیان اور وزیر کے درمیان۔ وزیر کا یہ موقف تھا کہ انہیں تمام جو کلاس 4 نوکریاں ہیں وہ دیے جائے، لیکن محکمے کی جانب سے کہا گیا تھا کہ حکام بالا نے یا سی ایم صاحب نے یا دیگر نے انہیں کہا ہے کہ ان کو اپنے حصے کی نوکریاں ملے گی، تمام نوکریاں اس کو نہیں دی جا سکتی، لیکن یہ بس ضد تھی کہ مجھے تمام نوکریاں ملے گی اور میں ساتھ لے کر یہ جو اپائنٹمنٹ لیٹر ہے لے کر جاؤں گا۔ تو اس بات پر جو ذرائع ہے ہمارے، ان کا کہنا ہے کہ اس بات پر پڑا چل رہا تھا، اس وجہ سے انہوں نے دفتر میں لوگوں کو یرغمال بنا رکھا تھا۔ اچھا، بہت شکریہ رسول داوڑ صاحب، اللہ آپ کی حفاظت کرے۔ اور ناظرین، ہم نے اس حوالے سے جو اقبال وزیر صاحب ہے ان کا موقف جاننے کی بھی کوشش کی، ان سے بار بار رابطہ کیا، اور یہ فورم ان کے لیے حاضر ہے، وہ اگر اپنا موقف دینا چاہتے ہیں۔ گزشتہ دنوں خیبر پختونخوا کی حکومت اور سی ٹی ڈی کی طرف سے ایک تھریٹ الرٹ جاری کیا گیا تھا، اس میں ایک نام دیا گیا تھا کہ جی یہ فلاں بندہ جو ہے وہ عمران خان کو قتل کرنا چاہتے ہیں اور ان کا تعلق ٹی ٹی پی سے ہے، لیکن حقیقتاً وہ بندہ کون ہے وہ پھر سامنے آ گیا۔ اس نے کہا کہ جی میں تو اس وقت وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان کا موقف جانتے ہیں۔ نور رحمان صاحب، یہ بتائیے کہ آپ کیا کام کرتے ہیں اور آپ کا کوئی ٹی ٹی پی یا کسی مذہبی جماعت سے کوئی تعلق ہے؟ سر اللہ کا شکر ہے، میں 40 سال سے پاکستان میں رہتا ہوں اور میرا اپنا بزنس ہے مائننگ سیکٹر میں، معدنیات میں، افغانستان میں۔ اچھا، اور ادھر ریفیوجی کے اسٹیٹس پہ میں رہتا ہوں، اپنے قبیلے کا سربراہ ہوں، کوچی قبیلے کا، اور میرا اپنا بزنس ہے پاکستان میں اور افغانستان میں۔ تو میرا نہ پاکستان میں کسی سیاسی جماعت سے تعلق ہے، نہ افغانستان میں کسی سیاسی جماعت سے تعلق ہے۔ اچھا، تو پھر یہ آپ کا نام کیسے آ گیا سی ٹی ڈی کے تھریٹ الرٹ میں؟ میرا کسی کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں، میں بھی یہ پوچھتا ہوں آپ جیسے لوگوں سے، اور ان لوگوں سے میں یہ پوچھتا ہوں کہ کیوں میرے نام پہ یہ تھریٹ الرٹ جاری ہو، انہوں نے جاری کیا ہے۔ آپ تو ان لوگوں سے پوچھ لیں جنہوں نے یہ تھریٹ لیٹر جاری کیا ہے۔ مجھے تو پتہ نہیں ہے، میں تو شامی روڈ میں رہتا ہوں اور اسلام آباد میں بھی میرا گھر ہے، میں نے پریس کانفرنس میں بھی یہ بتایا ہے، اور میرے ساتھ جو انہوں نے کروایا ہے، تو میرا صرف عدالت سے یہ درخواست ہے کہ یہ معاملہ ایک حد تک پہنچائے۔ میں نے بہت انتظار کیا، ابھی تک عدالت نے کوئی اس طرح جس طرح میرے خیال میں تھا کہ 100 موٹو ایکشن لے لے، وہ بھی نہیں لیا۔ میرے جان کو خطرہ ہے، میرا فیملی کو ابھی خطرہ ہے، میں گھر سے باہر نہیں نکل سکتا ہوں۔ اچھا، تو آپ خود عدالت سے کیوں رجوع نہیں کرتے کہ جی میرا نام غلط استعمال ہوا ہے؟ میں نے عدالت سے بھی رجوع کیا ہے، ابھی میں نے پٹیشن دائر کیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن عدالت نے ہمیں ٹائم نہیں دیا۔ میرا عدالت سے ابھی بھی یہ درخواست ہے کہ انشاءاللہ کل پرسوں تک ہمارا یہ کیس نمٹایا جائے۔ بہت شکریہ نور رحمان کوچے صاحب۔ ناظرین، اب ایک طرف تو اسٹریٹجی کی یہ حالت ہے اور دوسری طرف ہمارے پاس انفارمیشن کی بھی یہ حالت ہوتی ہے کہ اس طرح کے لوگوں کے نام پہ تھریٹ الرٹ جاری کیے جاتے ہیں صوبائی حکومت کے ایک ذمہ دار ادارے کی طرف سے۔
ایک بہت اہم شخصیت سے متعلق ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں اور واپس آئیں گے، مہمانوں سے پوچھیں گے کہ جو کچھ ہوا وہ تو ہوا لیکن حل کیا ہے۔ ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو۔ جرگے میں مسئلے کا رونا تو ہم نے بہت رو لیا، لیکن سوال یہ اکثر لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ بھی حل بھی بتائیں نا۔ تو عامر رانا صاحب پہلے آپ بتائیے کہ وے فارورڈ کیا ہو سکتا ہے؟ ظاہری بات ہے کہ افغانوں کا خون بھی ہمارا خون ہے، اس طرف جو ہے جو بھی جس رستے پہ بھی گئے ہیں وہ بھی ہمارا خون ہے، جو پولیس والا شہید ہو رہا ہے وہ بھی ہمارا خون ہے، فوجی بھی ہمارا خون ہے، جو سویلین وہ ہوتے ہیں، اب مثلا کل ٹیکسی ڈرائیور۔ بالکل تو کیا کیا جا سکتا ہے؟ اسٹریٹجی آپ حکومت پاکستان کو کیا سجیسٹ کریں گے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ کہ یہ پورا مسئلہ جو ہے افغانستان کی پالیسی کا پارلیمنٹ کے اندر لایا جائے، اس کے اوپر کھلی ڈبیٹ ہو، اس میں یہ بھی دیکھا جائے کہ جو آپ کے ذہن کے اندر پورے اسٹریٹجک اہداف ہیں وہ ہیں کیا، وہ ریئلسٹک بھی ہیں یا نہیں، تو اس کے بعد آپ فیصلہ کریں کہ اب آپ نے بلاک کس میں جانا ہے، یا آپ نے ویسٹ کے ساتھ کھڑے ہو کے طالبان کے خلاف کھڑے ہونا ہے یا ان کے ساتھ کوپریشن کرنی ہے۔ تو یہ، اور پھر طالبان کو ایک اب ریاست کے طور پہ آپ ڈیل کریں جب تک وہ اقتدار کے اندر ہیں، آپ اس کو مانیں ان کی حکومت کو یا نہ مانیں، لیکن وہ کم از کم ان کو ایک ریاست کے طور کے اوپر ڈیل کریں اور ان کے ساتھ معاملہ۔ لیکن رانا صاحب ویسٹ کی وجہ سے اور ویسٹ کے ہاں میں لانے کی وجہ سے تو یہ حالت ہو گئی ہے افغانستان کی۔ پہلے انہوں نے آ کے افغانستان کو تاراج کیا اور پھر افغانستان کو اس حالت میں چھوڑ کے وہ نکل گئے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بھئی طالبان کی حکومت تسلیم کرنا، میں کہتا ہوں دنیا میں ایک ملک جس نے طالبان کی حکومت کو تسلیم کیا ہے وہ امریکہ ہے، کیونکہ قطر معاہدہ انہوں نے ان کے ساتھ جس طرح کیا تو اس میں ان کو بطور ریاست ڈیل کیا گیا ہے اور اس میں امارت اسلامی کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے۔ تو اب پھر اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیں ہم، جس کی وجہ سے یہ حالت ہو گئی۔ یہ تو تاریخ کا ایک خوفناک جبر کے طور پہ سامنے آ رہا ہے، اور میرا خیال ہے بنیادی غلطی ہماری اپنی مقتدر اشرافیہ کی رہی ہے کہ آپ کے پاس جب بھی اسسٹنس آتی رہی، آپ نے بجائے اس کے اپنی اکانومی کو درست کرنے کے، اس کو صحیح سمت میں لینے کے بجائے آپ ایک کلائنٹ اسٹیٹ کے اوپر ہمیشہ سے بیہیو کرتے رہے ہیں۔ اب وہ تو چوائس بڑی کم ہے کہ آپ دوبارہ سے پوری اکنامک ریوائول ہو۔ اس میں امیجیٹ سلوشن تو یہ لگ رہا ہے کہ اگر آپ نے ریکوری کی طرف جانا ہے، ڈیفالٹ کے خطرے سے بچنا ہے، آئی ایم ایف سے، مغرب کے اداروں سے آپ کو اسسٹنس چاہیے، تو پھر آپ کو پالیسی بھی وہی رکھنی پڑے گی، اپنی سیاسی پالیسی بھی، علاقائی پالیسی بھی، جو ان کو سوٹ کرتی ہو۔ آپ نے بہت معاملے کو فلسفیانہ بنا دیا نا۔ تو ٹیکٹیکل لیول پہ آپ کیا سجیسٹ کریں گے حکومت پاکستان کو کہ 1 2 3 کیا کریں؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہی ہے کہ اس کے اوپر اوپن ڈبیٹ اس کے اوپر ہو، اور گریجولی جو ہے وہ تمام معاملات جو ہیں اپنے ہاتھ میں لینا شروع کریں سویلین گورنمنٹ۔ تیسرا یہ کہ جو آلریڈی جو سیکیورٹی کے ادارے یہاں پہ جن کی ذمہ داری ہے کہ دہشت گردی کو سے نمٹا جائے، ان کو فعال کیا جائے۔ ابھی مسئلہ یہ ہے کہ ان کے اندر اتنی زیادہ ابھی تک کشمکش ہے، آپ کو سیاسی جماعتوں کی اور ان کی تو کشمکش نظر آتی ہے، جو ان کے اندر ہے وہ شاید نظر نہیں آتی۔ وہ آپ کی جو رسپانس کرنے کی قوت ہے اس کو بڑی افیکٹ کر رہی ہے۔ یہ سارے اس کے اندر انٹرنل ریفارمز ہیں، کوئی ہے نا جو ذمہ داری جس کے پاس ہے، نیکٹا کی ہے، آئی ایس آئی کی، آئی بی کی ہے، سی ٹی ڈی کی ہے، وہ اگر سب اپنی ڈیوٹیز جیسے کہ اپنے اصولوں کے مطابق چلائیں، تو میرا خیال ہے کہ ٹی ٹی پی کو کم از کم آپ اس کو کنفائن کر سکتے ہیں، اگر اس کو ختم نہیں کر سکتے۔ اچھا سمیع یوسفزئی صاحب، ظاہری بات ہے کہ جس طرح ہم دونوں ملکوں کا درد رکھتے ہیں سینے میں، آپ بھی ان لوگوں میں شمار ہوتے ہیں، کیا کیا جائے کہ افغانستان میں بھی امن ہو اور پاکستان میں بھی امن ہو؟ پہلے تو یہ ہے کہ نام طالبان ہو، اس کے ساتھ ریکنسلیشن یا پولیٹیکل سیٹلمنٹ ناممکن ہے۔ نہ طالبان کے ساتھ افغانستان میں ہوا، نہ ٹی ٹی پی کے ساتھ ہوگا، لیکن پاکستان کے لیے چونکہ 45 سال جو لڑائی ہوئی افغانستان میں، زیادہ تر لوگ افغانستان کے لوگ پاکستان سے ناخوش ہیں، تو پاکستان کو اس وقت یہ سوچنا چاہیے کہ افغانستان کا ایک ہی راستہ ہے، وہ پاکستان کی طرف ہے۔ بارڈر پر لوگوں کو تھوڑا سا تمیز کے ساتھ، تھوڑا سا احترام کے ساتھ ٹریٹ کیا جائے، ویزا سسٹم کو تھوڑا سا آسان کیا جائے،
اس سے جو جتنے بھی جو ٹینشن بڑھ رہی ہے طالبان اور افغانستان کے درمیان، وہ بارڈر پر کسی مسٹریٹمنٹ کی وجہ سے وہاں سے ریئیکشن آتا ہے، چونکہ وہاں پر اینٹی پاکستان سینٹیمنٹ تو پہلے سے موجود ہے، تو تھوڑے سے واقعات بھی بہت بڑی حالات کو بری طرح لے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ طالبان کو، پاکستان کی حکومت کو، طالبان کو یہ کہنا چاہیے کہ دیکھیں نا، آپ کی وجہ سے ہم سفر ہو گئے، دنیا نے ہمارے اوپر الزامات بھی لگائے، اور پاکستان خود ٹی ٹی پی بھی کی وجہ سے بھی سفر ہو گئی، جو کہ طالبان کا ایک دست راز ہے۔ تو آپ لوگوں کو ادراک کرنا چاہیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب افغان طالبان کے ساتھ انگیجمنٹ ہو تو پاکستان کے پولیٹیکل پارٹیز، سیاسی پارٹیز، جہادی پارٹیز بھی ان کے ساتھ انگیج کیا جائے، اس لیے کہ پاکستان میں عمران خان سے لے کر فضل الرحمان سے لے کر نواز شریف صاحب کی پارٹی تک سب افغان طالبان کو مجاہدین، فریڈم فائٹر سمجھتے تھے۔ تو میرے خیال میں اگر ان کو بھی انگیج کیا جائے ان کے ساتھ تو تھوڑا سا یہ روابط بہتر ہوں گے۔ اگر پاکستان سختی تھوڑی سے کرتے ہیں تو وہاں سے بھی کوئی نرم جواب نہیں آئے گا۔ ٹھیک، احسان، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حل کیا ہو سکتا ہے؟ ملٹری آپریشن، انگیجمنٹ، مذاکرات، مفاہمت کا کوئی امکان ہے؟ ریکنسیلیشن ہو سکتی ہے؟ میرے خیال میں جو ٹی ٹی پی یا سیکورٹی کے مسئلے کے ساتھ جو متعلقہ ادارے ہیں کہ وہ جب بھی اس طرح کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو ان کی ٹائمنگ غلط ہوتی ہے۔ مذاکرات کے لیے سب سے بہترین ٹائمنگ تھی وہ آپریشن ضرب اعصاب کے بعد۔ اس وقت ٹی ٹی پی انتہائی کمزور ہو گئی تھی، انٹرنل فائٹنگ شروع ہو گئی تھی، دڑے بازی، اور لوگ سرنڈر ہونے کے لیے تیار بھی تھے، اور اس میں کافی لوگ آئے بھی۔ حکیم اللہ محسود کی فیملی، اس طرح کچھ اور لوگ بھی آئے، انہوں نے سرنڈر بھی کیا، لیکن اس وقت ریاست نے اس پروسیس کو آن نہیں کیا، بلکہ وہ جو سرنڈر والی پالیسی تھی ان کو انہوں نے خفیہ رکھا تھا۔ بازی تو ہماری تاریخ جو ہے وہ بلنڈر سے عبارت ہے۔ آج ہم جہاں کھڑے ہیں اس میں آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ اس میں یہ کہ یعنی اس میں ابھی بھی حل جو ہے بہت مشکل ہے، یعنی اگر مذاکرات کے لیے جاؤ گے تو اس میں گیو اینڈ ٹیک ہوگا۔ ٹی ٹی پی میرے جو اپنی وہ اسیسمنٹ ہے وہ کبھی تیار نہیں ہوگی کہ وہ ہتھیار رکھ کے یہاں پہ آپ کے سامنے سرنڈر ہو کے وہ واپس آ جائیں گے، وہ آپ سے کچھ ڈیمانڈ کریں گے۔ اور یہ صرف ٹی ٹی پی کی طرف سے نہیں، ابھی تو یہ بھی اطلاعات ہیں کہ جو افغان طالبان گارنٹر تھے ان کی طرف سے یہ جو فاٹا مرجر کا ریورسل تھا یہ ان کی طرف سے ان کے ذہن میں ڈالا گیا تھا کہ یہ آپ لوگ یہ ڈیمانڈ کر لو، تو وہاں پہ بھی یعنی اس چیز کو بھی دیکھنا ہوگا۔ اور ملٹری جو آپریشن ہے یا ملٹری آپشن ہے اس میں بھی لیمیٹیشنز ہیں۔ لیکن کل جو اسلام آباد میں دھماکہ ہوا اس کے بعد پاکستان میں جو امارت اسلامی کا سفارت خانہ ہے انہوں نے اس خودکش حملے کی مذمت کی، حالانکہ ایک طرف ٹی ٹی پی کے ترجمان نے اس کی ذمہ داری قبول کر دی، تو یہ کیا ہے پھر؟ تو کچھ اس طرح کے بھی حملے ہوئے ہیں کہ جو کرم بارڈر ایریا ہے وہاں پہ ٹی ٹی پی نے پاکستانی چیک پوسٹ پہ حملہ کیا تھا، ذمہ داری بھی قبول کی تھی۔ پھر شام کو جو افغان ڈیفینس منسٹری کے ترجمان ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ ٹی ٹی پی نے نہیں بلکہ یہ حملہ ہم نے کیا ہے۔ تو یہ چیزیں بھی گراؤنڈ پہ ہو رہی ہے اور دوسری طرف یہ سیاست بھی چل رہی ہے۔ تو میرے خیال میں کہ یہ جو ہیں یہ ڈپلومیٹک کنزمپشن کے لیے یہ چیزیں ٹھیک ہے، گراؤنڈ پہ جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ نہیں، مذاکرات تو جب بھی ہوتے تو ڈیمانڈز تو دونوں سائڈ سے ہوتے ہیں، اور ظاہری بات ہے کہ ایکسٹریم سے وہ لیا جاتا ہے، تو الٹیمیٹ طالبان کے جو ڈیمانڈز ہوں گے وہ کوئی اس طرح ہیں کہ پاکستانی ریاست کے لیے ایکسیپٹیبل ہو سکتے ہیں یا کہ نہیں؟ نہیں، اس کے لیے مجھے لگ رہا ہے کہ آؤٹ آف دا وے کوئی آپ کو چیزیں کرنی پڑے گی۔ اس میں کانسٹیٹیوشن میں بھی آلریڈی ہم وہ جو دو جس کو سزائے موت ملے اس کے لیے ہم نے پریزیڈینشیل پارڈن کا کروا دیا تھا، تو یہ جو نارمل روٹین والی چیزیں جو ہیں اس کے مطابق یہ چیزیں نہیں ہو سکتی۔ رانا صاحب آپ کچھ کہنا؟ جی، ایک صرف چیز کہ ابھی تک پاکستان نے سارے مذاکرات کے عمل کے جرگے علماء کرام کو استعمال کیا ہے۔ اب یہ غیر روایتی جو طریقے ہیں ڈپلومیسی کے ان کو مکمل طور پہ بند کر دینا چاہیے، اور ریاست کی سطح کے اوپر طالبان کے ساتھ بات کرنی چاہیے کہ بجائے اس کے کہ ان کو، کیونکہ اس سے غلط میسیجنگ ہوتی ہے دونوں اطراف کے اندر اور آپ ایک تھرڈ پارٹی کے اوپر رلائی کر رہے ہوتے ہیں۔ جب ریاست کی سطح پہ دونوں طرف معاملات ہوں گے تو شاید اس میں بہتری کی صورت نکل سکتی ہے۔ ٹھیک، بہت شکریہ ناظرین، اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، امن سے رہیں، آج کے جرگے سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔